अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है मुझे रूठने ना देना, जो कि तहरीर है निगत अब्दुल्ला की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 12। छोटी आपा ने तो उसे अपनी नज़रों से गिरा दिया था। उसका जहन बिल्कुल माफ हो गया। कोई बात सोच ही ना पाई। उसे रुलाता गया। यूं ही रोते रोते उसे नींद आ गई। हालांकि सोने का वक्त नहीं था, लेकिन शायद नींद को उसकी बेबसी पर रहम आ गया था, जो यूं बेवक्त मेहरबान हो गई। दोपहर के खाने पर पता नहीं किसी ने उसे उठाया या नहीं। पा बंद दरवाजे को पाबंद दरवाजे को पीटा गया। उसे खबर ना हुई थी। जब सफ़र ढल रही थी तब खुद से आंख खुली। सर भारी हो रहा था और आंखें पवोटे बेहद बोझल। कुछ देर तक तो कुछ समझ में न आया। अधखुली आंखों से सामने दीवार को देखती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो सुबह की बातें याद आने लगी। छोटी आपा की चुपती हुई नजरें, उसका छिलनी कर देने वाला लहजा और बातें। क्या क्या ना कहा था उन्होंने। अगर घुमा फिरा कर बात ना करती तो 3 लफ्ज कह देती। आवारा बचलन बद किरदार। उसकी आंखों में फिर पानी जमा होने लगा। तो वो उठकर बैठ गई। अपने बैग पर नज़र पड़ी तो याद आया कि उसे अम्मा के घर जाना है। कोई और बात होती तो शायद वो अपना जाना मुलतवी कर देती, लेकिन अब छोटी आपा से फरार की खातिर वो जल्दी से उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाकर निकली तो दस्तक की आवाज़ पर ठिठक गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने डरते डरते बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने शहरोज खड़े थे। उन्हें देखकर वो पलटी और सीधी ड्रेसिंग रूम में चली आई थी। बालों में कंघा करते आईने में अपने आप को देखा तो हैरान रह गई। इतने वक्त में बरसों की बीमार लगी थी। चेहरा जर्द और आंखें सुर्ख और सूजी हुई। अपने आप को नॉर्मल पोज करने के लिए मेकअप का सहारा लिया। चेहरे को तो किसी हद तक नॉर्मल करने में कामयाब हो गई, लेकिन आंखों की सुर्खी ना छुपा सकी। वैसे भी उसकी ये कोशिश फजूल थी। शहरोज एक नज़र में ही जान गए कि वो किसी क़यामत से गुजर चुकी है, और एक क़यामत तो खुद उन पर भी गुजर रही थी कि सुबह ऑफिस में फ़ोन पर साकिब हसन ने उन्हें वो बात बता दी थी कि वो जल्द आने वाला है। साथ ही ये याद दहानी भी कराई कि उसकी अमानत उनके पास है। वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हालांकि ये तो अव्वल रोज़ से ही तय था कि साकिब हसन को आना है, लेकिन वो गैर इरादी तौर पर किसी और बात के मुंतज़िर थे। और बहुत सारी बातें उन्होंने सोच भी ली थीं, लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। ज़िंदगी के इस मोड़ पर वो बेहद हैरान थे, जिसने उन्हें इंतहाई बेबस और मजबूर बना दिया था। दिन में कई बार सोचा कि वो राबिया को लेकर कहीं दूर चले जाएं, किसी ऐसी जगह जहाँ तक साकिब हसन कभी भी रसाई हासिल ना कर सके। लेकिन क्या राबिया उनका साथ देगी? ये कैसा सवाल था जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इन गुजरे 2 बरसों का हर पल सोच डाला, लेकिन कोई ऐसा लम्हा गिरफ्त में नहीं आया जब राबिया ने हमेशा उनके साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया हो। इसके बरक्स वो लाताल्लुक सी रही, अपने खौल में बंद। कभी उन्होंने एहसास दिलाया तो कुछ वक्त के लिए खौल से बाहर निकल आई। इसके बाद फिर अपनी पुरानी डगर पर चलने लगी। यूँ लगता था जैसे वो वक्त गुजारी कर रही हो और मुंतज़िर हो इस वक्त की जब उसे इस ज़िंदगी से निजात मिले। और अब इसे इस ज़िंदगी से निजात मिलने वाली थी। ऑफिस से घर आते उन्होंने सोचा था कि वो उसे साकिब हसन की आमद के बारे में बताते बगौर उसका जायज़ा लेंगे और उसके तासुरात से ही जानने की कोशिश करेंगे कि वो खुशी महसूस करती है या उसके बरस कोई तासुर उसके चेहरे पर उभरता है। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला था तो एक नज़र उसे देखकर ठिठक गए थे। नुदर रंग के साथ चेहरा उतरा हुआ था और बेतहाशा सुर्ख आंखें उसकी शिद्दत गिरिया की चोली खा रही थीं। हालांकि वो फौरन ही पलटकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी और कितनी देर तक वहीं रही। इस दौरान वो क्यास करते रहे कि उसके रोने का सबब क्या होगा। हो सकता है साकिब हसन ने उसे भी फ़ोन पर अपने आने के बारे में बताया हो। वो भी उनकी तरह डिस्टर्ब हो गई हो। इस आखिरी ख्याल ने उनके लिए सोचों के नए दर खोल दिए थे, और अभी वो नई सोचों में अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर ही रहे थे कि वो आ गई थी। क्या प्रोग्राम है? वो उसे देखकर पूछने लगे। मैंने सुबह आपसे कहा था ना कि मैं अम्मा के घर जाऊंगी। उसकी आवाज़ भी बदली हुई थी। हाँ, वो सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते हुए बोले। चलें? आप चाय वगैरह पीना चाहें तो। नहीं नहीं, वो उठ खड़े हुए। आपने अम्मी से कह दिया है? जी, अभी जाते हुए फिर कह दूंगी। चलें फिर। वो बैग उठाकर उनके पीछे चल पड़ी। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि छोटी आपा से सामना ना हो, और उनके कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर शुक्र किया। फिर अम्मी से कहकर उनके साथ बाहर आ गई। कोई गैर मामूली बात हुई। घर के रास्तों पर से निकल घर के रास्तों से निकलकर गाड़ी मेन रोड पर आई तो उसे पूछने लगे। उसके अंदर टूट-फूट होने लगी। यह शख्स कैसे जान लेता है कि कोई गैर मामूली बात हुई है? दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते हुए बोली, नहीं तो। फिर आप रोई क्यों? अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं रोई, तो मैं जान जाऊँगा कि कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रही और जिसे छुपाने के लिए आप झूठ बोल रही हैं। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगे, वजह ना बताएं, लेकिन एतराफ़ तो कर लें। एतराफ़ भी करती हूँ और वजह भी बता देती हूँ। आज साकिब हसन का फ़ोन आया था। वो इससे आगे भी बताना चाहती थी सारी बात, लेकिन कुछ कहा ही नहीं गया। अपने आप को बेबस महसूस करते निचला होंठ दांतों में दबा लिया। उन्होंने सोचा वो भी बता दें कि साकिब का फ़ोन उनके पास भी आया था, लेकिन फिर खामोश रहे कि पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए, और वो बस एक जुमला कहकर ही खामोश हो गई थी। फिर उन्हें पूछना पड़ा, क्या रोने की वजह ये साकिब हसन का फ़ोन है, या उसने कोई ऐसी बात की जो
نہیں شہروز احمد، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ یہ صحیح ہے کہ اس کا فون مجھے پریشان کر دیتا ہے اور پھر میں سنبھل بھی جاتی ہوں، لیکن آج تو وہ انجانے میں مجھے پاتال میں دھکیل گیا ہے جس سے میں کبھی نہیں نکل سکتی۔ کچھ دیر رک کر کہنے لگی، پتہ ہے آج اس کا فون چھوٹی آپا نے ریسیو کیا تھا اور چھوٹی آپا کی آواز پر میرا گمان کر کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا۔ میرے خدا، ایک آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی، انہوں نے سوچا۔ ابھی ایک پل میں انہوں نے کیا کچھ نہ سوچ ڈالا تھا کہ اس کے آنے کا سن کر پریشان ہوگی اور کہے گی اسے نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر وہ آ ہی رہا ہے تو مجھے کہیں اور لے چلو، کہیں دور جہاں تک اس کی رسائی ممکن نہ ہو۔ لیکن وہ اس کے آنے سے نہیں، اس کی اس بات سے پریشان تھی کہ صوفیہ تک بات پہنچ گئی تھی اور یقیناً رسوائی کا خوف اسے رلاتا رہا تھا۔ صوفیہ نے کیا کہا؟ کیا وہ ثاقب کے بارے میں جانتی ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ ہاں، میں نے بہت پہلے انہیں اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن بات کے حالات نہیں جانتی۔ یہ تو واقعی بہت برا ہوا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ بہن ہونے کے ناطے بہت ملامت کی اور ایسی باتیں جنہوں نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ نے اپنی سوائی میں کچھ نہیں کہا؟ کیا کہتی؟ اور پھر اچانک ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ میں کچھ کہتی بھی تو وہ یقین نہ کرتی، صاف کہہ دیتی تھی کہ آپ کسی ثاقب حسن کو نہیں جانتی۔ میں نے یہی کہا تھا، لیکن وہ ہونٹ پیٹ کر سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا کہ کسی طرح صوفیہ کے سامنے آپ کی پوزیشن صاف کر دوں۔ مشکل ہے، وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتی بولی۔ ناممکن تو نہیں، بہرحال آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اور رونا بالکل نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اوکے؟ انہوں نے مسکرا کر حوصلہ دیا تو وہ طویل سانس لیتی ہوئی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ پھر وہ اس کے ساتھ اندر آئے تو ایک کپ چائے پینے تک ہی بیٹھے اور پھر اسے آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ اس کی پریشانی صرف اتنی نہیں تھی کہ چھوٹی آپا جان گئی تھی، بلکہ اس سے زیادہ تو وہ اس بات سے پریشان تھی کہ ثاقب حسن آنے والا تھا۔ اتنی جلدی 2 سال بیت گئے۔ رات میں وہ سونے کے لیے لیٹی تو سوچنے لگی، حالانکہ جب جاتے ہوئے ثاقب حسن نے اسے کہا تھا کہ 2 سال پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے تو وہ اسے الجھ پڑی تھی کہ وہ اتنے سارے دن کیسے گزارے گی، وہ بھی کسی دوسرے کے گھر میں۔ اور اب جب کہ ان 2 سالوں میں وہ اس گھر کے اور مکینوں سے مانوس ہو چکی تھی، ان کی محبتوں میں ہار گئی تھی تو اور چاہتی تھی کہ ہمیشہ یہی رہے، تو لگ رہا تھا جیسے 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے ہوں۔ تو کیا اب واقعی میں اس گھر میں چند دن کی مہمان ہوں؟ اس خیال نے اسے بے حد آزردہ کر دیا۔ میرے خدا، کس قدر کٹھن مراحل ہیں میرے منتظر، وہ سوچنے لگی۔ جب ثاقب حسن کے کہنے پر شہروز میری ہاتھوں میں آزادی کا پروانہ تھمائیں گے تو میں کس طرح ان کا سامنا کر سکوں گی اور کیا جواز پیش کروں گی؟ اور اب جب کہ چھوٹی آپا ثاقب حسن کے آنے کے بارے میں جان گئی ہیں تو میں کسی طرح بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکوں گی۔ صرف میں ہی نہیں، اماں اور ابا بھی لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنیں گے۔ کس کس کا منہ بند کریں گی اماں اور کیا جواب دیں گی؟ یہ باتیں سوچتے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا، پھر اب کیوں وہ سب کے لیے تکلیف کا باعث بننے جا رہی تھی؟ تم نے سوچا میرے ماتھے پر طلاق کا لیبل لگتے ہی لوگ کیسی کیسی باتیں کرنے لگیں گے؟ اس نے ثاقب حسن سے کہا، صرف چند دن، پھر جب ہم دونوں خوشگوار زندگی گزاریں گے تو وہی لوگ ہم پر رش بھی کیا کریں گے۔ ثاقب حسن نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اسے آنے والے دنوں کے خواب دکھائے تھے، اور اب وقت وہ یقیناً اور اس وقت تو وہ یقیناً بہل گئی تھی، کیونکہ اس کا دل اور دماغ اس کی گرفت میں تھا، لیکن اب وہ اس کی گرفت سے آزاد تھی۔ کئی دنوں سے مکمل طور پر ناطہ توڑ کر طے کر چکی تھی کہ وہ دوبارہ ان راہوں پر نہیں چلے گی، خواہ ثاقب حسن اس کے راستے پر اپنا دل نکال کر کیوں نہ رکھ دے۔ اس نے ایک بار پھر اپنا محاسبہ کیا، ہر طرح سے دل کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا، اس کی ہلکی سی پرچھائی تک بھی نہیں۔ اس کے برعکس وہ شخص اپنی ذات کی تمام تر اچھائیوں سمیت اس کے دل کے ہر خانے میں موجود تھا، جس نے 2 سال تک پوری ایمانداری سے اس کی پاسبانی کی تھی۔ شہروز احمد، اس کے دل میں ہلکا ہلکا درد جاگنے لگا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، محبت بھی نہیں، بس مجھے اپنی پاسبانی میں رہنے دو۔ یاد رکھو رابعہ، شہروز احمد کے نزدیک تمہاری حیثیت کسی خوبصورت کھلونے سے بڑھ کر ہرگز نہیں۔ ثاقب حسن جیسے سامنے آن کھڑا ہوا، نہایت سباکی سے کہتا، وہ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار تو سکتے ہیں، لیکن ایک عمر کی رفاقت نہیں دے سکتے۔ آخر کب تک تمہارے ماضی سے نظر چرائیں گے؟ وہ پریشان ہو گئی، تلخ حقائق کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن دامن نہیں بچا سکی۔ تھک گئی تو تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ پھر جتنے دن اماں کے گھر رہی، یوں ہی چپ چاپ گم سی، ہر وقت سوچوں کے بھنور میں پھنسی اپنے آپ سے الجھتی رہی۔ کسی بات کا ہوش نہیں رہا، نہ کھانے پینے کا، نہ کپڑے بدلنے کا۔ جہاں بیٹھتی کتنی کتنی دیر تک بیٹھی رہتی، اماں کلثوم یا ہما میں سے کوئی اسے مخاطب کرتا تو بس ہوں ہاں کر کے خاموش ہو جاتی، خود سے بات کرنا تو جیسے بھول گئی تھی۔ بس ایک دھڑکا جو ہر غیر مانوس آہٹ یا دستک پر اسے چونکا دیتا، کہیں میری قسمت کا فیصلہ تو نہیں ہو گیا؟ حالانکہ شہروز ہر روز شام میں کچھ دیر کے لیے آتے تھے، پھر بھی وہ خوفزدہ رہتی اور اندر کے خوف نے اسے ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچنے کے قابل نہ رہی تھی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، آخری بار اس نے سوچا تھا
میری زندگی میں تو یہ موڑ 2 سال قبل ہی لکھ دیا گیا تھا اور جس کے بارے میں مجھے خبر بھی کر دی گئی تھی۔ پھر میں اپنے آپ کو تیار کیوں نہ کر سکی؟ کیوں نہ اسے مقدر جان کر قبول کر لیا؟ کیوں اس حقیقت سے نظریں چرا کر ایک بار پھر غلطی کر بیٹھی؟ کیوں نئے راستوں پر قدم رکھے جو کسی منزل کا پتہ نہیں دیتے؟ ربیہ اکرام علی۔ شرابوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اور اب اپنی غلطیوں کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی ہے۔ دل اور دماغ نے فیصلہ دے دیا تھا اور وہ بے بسی کی تصویر بن گئی تھی، یوں کہ اس پر زندہ لاش کا گمان ہونے لگا۔ ساری احساسات ایک ایک کر کے گہری نیند سو گئے تھے۔ نہ رسوائیوں کا ڈر رہا، نہ ملامتوں کا خوف، نہ کھو دینے کا غم، نہ پا لینے کا کوئی احساس، نہ دھڑکنوں میں سرگوشیاں، نہ سماعتیں کسی آہٹ کے منتظر۔ کچھ بھی نہیں، بس ایک سناٹا، اندر باہر ہر طرف وحشت کی سی ویرانی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ کوئی پکارتا تو خالی کھلی نظروں سے دیکھے جاتی، کوئی بلاتا تو کسی روبوٹ کی طرح پاس جا کھڑی ہوتی۔ اپنی کوئی سوچ نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، جس نے جو کہہ دیا کر لیا، مان لیا۔ 3 دن سے اس کی یہی حالت تھی۔ اماں پریشان ہو گئی، اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ الٹا انہیں سے پوچھنے لگی۔ شہروز تو تمہیں اچھا بھلا یہاں چھوڑ گئے تھے، پھر یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ نہ ٹھیک سے کھاتی پیتی ہو، نہ بولتی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں، خود اپنی خبر نہیں۔ سنو، اماں قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، کوئی خوشی کی خبر تو نہیں؟ خوشی کی خبر؟ وہ ہلکے سے بڑبڑائیں اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے نئے مہمان کی آمد، اماں نے مسکرا کر کہا، اور اگر کوئی احساس زندہ ہوتا تو اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا، لیکن وہ سارے احساس کھو چکی تھی۔ اماں کی بات پر چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ 2 سال بھی تو ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری گود ہری کرے۔ اماں کہنے لگیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے سسرال والے اچھے ہیں، کوئی تانا نہیں دیتے۔ اس نے یوں ہی سر جھکا لیا۔ آج شہروز آئے تو اسے کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے، دیکھو تو رنگت بھی کتنی زرد ہو رہی ہے۔ اماں کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام میں شہروز آئے، آتے ہی اسے چلنے کے لیے کہا۔ ویسے بھی اسے یہاں آئے آج 8واں دن ہو چکا تھا۔ وہ جس طرح کھڑی تھی اسی طرح بیگ اٹھا کر لے آئی۔ انہوں نے سر تاپا اس کو جائزہ لیا، پھر کہنے لگے، جائیے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آئیں۔ وہ اسی طرح بیگ لیے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ڈریس چینج کر کے آئی تو اماں سے اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا اسے ڈاکٹر کو دکھا دو، بہت کمزور لگ رہی ہے، اماں شہروز کو مخاطب کر کے کہنے لگی۔ انہوں نے تو جی بہتر کہا، پھر سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اسے باہر لے آئے۔ راستے میں کئی بار انہوں نے اسے مخاطب بھی کیا، کوئی بات بھی کی، لیکن وہ تو نہ متوجہ ہوئی نہ ان کی بات کا جواب دیا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، ان کی آواز سن ہی نہ سکی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے ٹی وی لاؤنج میں چھوٹی آپا سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر چھوٹی آپا نے ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ عام حالات میں یقیناً اس کے دل کو دھچکا لگتا، لیکن اس وقت کیونکہ وہ احساس سے عاری ہو چکی تھی، اس لیے ان کی حرکت کو خاموشی سے دیکھا، جبکہ شہروز احمد محسوس کر گئے تھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے میں لے آئے، اسے بٹھا کر خود سامنے بیٹھے تو کہنے لگے، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صوفیہ نے اچھا نہیں کیا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی تو وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، اچھا ہوا آپ نے دیکھا نہیں، بہرحال اگر آپ محسوس بھی کریں تو نظر انداز کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ اس آخری وقت میں یہاں آپ کی دل آزاری ہو۔ اس کے جھکے ہوئے سر سے ہوتی ہوئی ان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جا ٹھہریں جو شہادت کی انگلی سے بائیں ہتھیلی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ طویل سانس لیتے بولے، آپ کو شاید یاد ہو میں نے بارہا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر کی 4 دیواری میں آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور آخری بار تو میں نے یہاں تک کہا تھا کہ خواہ ثاقب حسن ہی کیوں نہ یہاں تک چلائے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، عجیب اتفاق ہے، بلکہ المیہ کہنا چاہیے، جب سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اس آخری وقت میں ثاقب حسن غلطی کر گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ثاقب حسن کا بھی قصور نہیں۔ صوفیہ اور آپ کی آواز اتنی ملتی ہے کہ بعض اوقات تو میں بھی دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ان کے خیال میں اس کی پریشانی، خاموشی اور گمسم ہو جانا صرف اسی بات کی مرہون منت تھی کہ صوفیہ نے ثاقب حسن کا فون ریسیو کر لیا تھا۔ چلیے امی سے مل لیں، انہوں نے صبح کئی بار مجھے تاکید کی تھی کہ آج میں آپ کو ضرور لے آؤں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ امی اور ان کے ساتھ چھوٹی آپا اور مہروز بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ وہ سلام کرتی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ امی نے ہمیشہ کی طرح محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا تو وہ چونک گئی۔ زرد رنگت، اترا ہوا چہرہ اور سیاہ حلقوں کے درمیان آنکھیں بے حد ویران سی۔ امی تشویش سے پوچھنے لگیں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ بیمار رہی ہو کیا؟ نہیں۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امی نے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ ان سے پوچھنے لگی۔ بیٹا صحت کی طرف سے لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ پھر شہروز کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، شہروز تم ربیہ کا خیال نہیں رکھ رہے، صبح ہی جا کر ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ۔ خوابیدہ احساسات پر محبتوں کی فوار برسنے لگی، اور اس سے پہلے کہ کوئی احساس بیدار ہوتا وہ خفگی سے کہنے لگے، یہ خود بہت لاپرواہ ہیں۔ یہ لاپرواہ نہیں ہے، امی نے اس کی طرفداری کی تو کہنے لگے، آپ نہیں جانتی، ابھی کچھ دن پہلے میرے عزیز دوست ثاقب حسن کا فون آیا تھا
انہوں نے ڈھنگ سے اس کی بات ہی نہیں سنی، بس فون بند کر دیا۔ حالانکہ میں انہیں خاص طور پر بتا کر گیا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا فون آئے گا۔ ان کی بات پر وہ چونکی ہی تھی۔ چھوٹی آپا بھی چونک کر دیکھنے لگیں۔ کوئی کام ہوگا اسے جب یہ فون بند کر دیا ہوگا، ورنہ اتنی غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ امی نے پھر اس کی حمایت کی تو جھنجھلا کر بولے، مزید کیا کہوں، آپ ان کا قصور مانیں تب نہ۔ بالکل، امی اس کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر جاتے جاتے کہنے لگیں، بہرحال تم صبح اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جانا۔ اور آپ نے مجھے ثاقب حسن کے فون کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا۔ امی کے جانے کے بعد وہ اسے مخاطب کر کے قدرے اونچی آواز میں کہنے لگے، مقصد چھوٹی آپا کو سنانا تھا اور بالکل بھی نہیں سمجھی کہ وہ اس طرح علی الاعلان ثاقب حسن کے بارے میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، آج آفس میں اس کا فون آیا تھا۔ بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے کہنے پر نادیہ کے گھر والے اس کی شادی ثاقب سے کرنے پر تیار ہو گئے ہیں اور وہ جلدی واپس آنے والا ہے۔ کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ نیم واہ ہوئے تھے کہ وہ آنکھوں سے اسے اشارہ کرتے کہنے لگے، وہ فون پر آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اب اس کی منزل قریب ہے، اور ساتھ میں شکریہ بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ وہ کچھ کہتے کہتے کنکھیوں سے چھوٹی آپا کی طرف دیکھنے لگی، جو شروز کی بات پوری توجہ سے سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر الجھن کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ خیر اب آئے گا تو آپ اسے معذرت کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے انہیں کمرے کی طرف جاتے دیکھا، پھر خود بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں آئی تو کہنے لگے، میرا خیال ہے میں نے صوفیہ کو شیشو پنج میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ آپ سے دوبارہ ثاقب کے بارے میں ضرور پوچھے گی، تو پلیز آپ اپنے ذہن کو ذرا حاضر رکھ کر اسے کوئی بھی فرضی کہانی سنا دیجیے گا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھے گئی۔ کوئی کہانی بھی میں ہی گھڑ کر بتاؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، اور میں اپنا وعدہ نبھانا جانتا ہوں۔ پھر بھی شروز احمد، آپ نے شاید اس بات کا بہت زیادہ اثر لے لیا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگے، اور اپنے آپ کو دیکھیں کیا حال کر لیا ہے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ افسردگی سے مسکرائی۔ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر لینا چھوڑ دیں، ورنہ حالات کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ زندگی میں تو بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرار حاصل کرنے یا آنکھیں بند کر لینے سے امتحان یا آزمائشیں ٹل نہیں جاتی، بلکہ اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اگر بندہ ہمت اور حوصلے سے کام لے تو ان آزمائشوں سے آسانی سے تو نہیں، پھر بھی گزرا جا سکتا ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، ان 2 سالوں میں میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو اتنا پراعتماد بنا دوں کہ آپ کے اندر سے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنا سیکھ جائیں، لیکن آپ نے شروع دن سے ہی جو حصار اپنے گرد کھینچ لیا تھا اس سے نکلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اپنے گرد حصار کھینچنا اور اس میں مقید رہنا میری مجبوری تھی۔ وہ سر جھکائے بولی، میں جانتا ہوں کہ آپ کس قدر مجبور تھیں اور ہیں، اس لیے میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر اس پر نظر جماتے ہوئے بولے، بہرحال اب جب وقت گزر ہی چکا ہے تو میں کہوں گا کہ اس تمام عرصے میں اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو… نہیں شروز احمد، وہ فوراً بول پڑی، آپ تو اکثر مجھے مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال لاتے ہیں۔ جب کبھی اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کرتے ہوئے اندھیروں میں بھٹکنے لگی تو روشنی کی کرن کی طرح آپ ہی آئے، اور میں جو زندہ سلامت نظر آ رہی ہوں تو آپ ہی کی وجہ سے۔ آپ نے بہت حوصلہ دیا اور سہارا دیا، ورنہ کب کی ڈھہ گئی ہوتی۔ وہ اس کی طرف دیکھے گئے، سر جھکائے اپنے ناخنوں کو چھیڑتی ہوئی بہت عام سے لہجے میں بات کر رہی تھی، جیسے وقت رخصت کوئی بھی اس طرح کی رسمی باتیں کرتا ہے۔ نہیں ربیہ، اس کے خاموش ہونے پر سینے میں دبی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے بولے، میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اول روز جس طرح آپ مجھے نظر آئی تھیں ابھی بھی بالکل ویسے ہی میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ گزرتے ماہوں سال نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، وہی لہجہ اول روز والا، کچھ سوچتا کچھ الجھتا ہوا، جیسے آپ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا اگر سمجھ رہی ہیں تو یقین نہیں کر رہی۔ وہ ذرا سا سر اونچا کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر جو کوئی احساس زندہ ہوتا تو دل میں ضرور درد ہوتا کہ یہ شخص جو رگے جان سے قریب تر ہے اس سے جدائی کے خیال سے کس قدر آزردہ نظر آتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے میری بساط اور تصور سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ 2 سال کے عرصے میں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، جبکہ میں نے بارہا آپ کو شکایت کا موقع دیا، کبھی اپنے رویے سے اور کبھی اپنی باتوں سے۔ اور رہا یہ سوال کہ میں اول روز جیسی ہی نظر آئی، اب بھی ویسی ہی نظر آ رہی ہوں، تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ جب میں یہاں آئی تو میرے دل میں نہ کوئی خواہش تھی، نہ امنگ، نئے سفر کا کوئی نیا احساس نہیں جاگا تھا، اور نہ ہی دھڑکنوں نے کوئی راگ لاپے تھے۔ اس کے برعکس کھو دینے کا احساس حاوی تھا، اور اب بھی یہی ہے۔ وہ چونک کر سیدھے ہو بیٹھے، کہ اب بھی کھو دینے کا احساس ہے؟
ہاں، وہ سادگی سے اعتراف کرتے ہوئے وضاحت کرنے لگی۔ اس گھر میں مجھے بے پناہ محبتیں ملی ہیں، امی، آپی، مہروز، ندا، ان کا نام نہیں لیا، سب نے بہت خلوص سے چاہا مجھے۔ یہ چاہتے کھو دینے کا احساس ہر بات پر حاوی ہے۔ یہ چاہتے آپ کا حق تھیں، اس لیے کہ آپ شہروز احمد کے حوالے سے یہاں آئیں۔ دوسرا کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو… دروازے پر دستک کی آواز سے ان کی بات وہیں رہ گئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، انہوں نے کہا تو مہروز ذرا سا دروازہ کھول کر سر اندر کرتا بولا۔ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھانا؟ کیوں نہیں؟ تو پھر آئیے، چلیں ربیہ، انہوں نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ ابتدا ہی پہر میں ادھر سے ادھر کوئی آواز سنائی دی جاتی، پھر رفتہ رفتہ ساری آوازیں جیسے تھک کر سو گئیں۔ وہ بھی تھک گئی تھی، سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند کسی طرح مہربان نہ ہوئی، حالانکہ ذہن بالکل خالی تھا، نہ کوئی سوچ نہ کوئی خیال، ایک بے قراری سی تھی۔ کروٹیں بدلتے تھک گئی تو اٹھ بیٹھی، تکیہ اونچا کر کے کمر ٹکاتے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی چیز واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس بیڈ کی پٹی پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ باہر سے کہیں زیادہ تاریکی اس کی پلکوں کے اندر اتر آئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اندھیری راہوں میں بھٹک گئی ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کوئی نہیں تھا کہ ایک چراغ رکھ دے جس کی مدھم لو میں وہ اپنا راستہ پا لے۔ اس گہری خاموشی میں اچانک ہلکا سا شور سنائی دینے لگا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ فوری طور پر سمجھ نہیں آیا یہ کیسا شور ہے۔ جب غور کیا تب جانا کہ آس پاس کہیں ریکارڈر بج رہا ہے، گو کہ آواز بہت آہستہ تھی، جیسے سننے والے نے نہ صرف اپنے لیے آن کیا ہو لیکن تنہائی اور گہری خاموشی کے سبب وہ صاف سن سکتی تھی۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا، غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے، تیری دوستی سے پہلے۔ کون ہے؟ وہ خاموشیوں سے پتہ پوچھ رہی تھی۔ ہے یہ میری بدنصیبی، تیرا کیا قصور اس میں؟ تیرے غم نے مار ڈالا مجھے زندگی سے پہلے۔ بہت آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتر آئی اور دبے پاؤں آنکھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا چاند ایک دم نظروں کی زد میں آ گیا تھا۔ ارے وہ ایک بار پھر چونکی۔ یہ آواز تو شہروز احمد کے کمرے سے آ رہی ہے۔ آہستہ روی سے چلتی ہوئی اسٹڈی روم کے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی۔ اس کے بعد ایک اور غزل تھی۔ پھر ٹیپ بند کرنے کی آواز آئی تو وہ الجھتی ہوئی دوبارہ بستر پر آ گئی۔ صبح آفس جاتے شہروز اسے کہہ گئے کہ وہ کچھ ضروری کام دیکھ کر 2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ اس نے بس ان کی بات سنی۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد چھوٹی آپا اس کے پاس آ گئیں۔ انہیں دیکھتے وہ سمجھ گئی کہ اس سے کیا بات کریں گی۔ اماں کے گھر سب ٹھیک ہیں؟ چھوٹی آپا بیٹھتے پوچھنے لگیں۔ ہاں، اماں آپ کو بہت یاد کر رہی تھیں۔ کسی وقت ہو آئیے گا ان کے پاس۔ ہاں، جاؤں گی، چھوٹی آپا اپنی کلائی میں پڑے کنگن کو چھیڑتے بولی۔ کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھی رہیں۔ ان کا انداز بتا رہا تھا جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں۔ سنو، کافی دیر بعد بولی۔ شہروز بھائی اپنے کسی دوست کا ذکر کر رہے تھے۔ کب؟ وہ انجان بن گئی۔ کل شام، جب تم پر خفا بھی ہو رہے تھے۔ ہاں، وہ جیسے یاد کرتی بولی۔ ثاقب حسن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کون ثاقب حسن؟ ان کا ایک دوست ہے، اور چھوٹی آپا، اس نام کا صرف ایک ہی شخص نہیں ہے اس پوری دنیا میں۔ ہاں لیکن کیا؟ وہ چھوٹی آپا کو لجتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ فون پر اس روز اتنی بے تکلفی سے تمہارا نام لے رہا تھا کہ آپ کو اس پر اسی کا گمان ہوا۔ وہ فوراً بولی تو چھوٹی آپا اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ آئی ایم سوری ربیہ، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط قسم کی باتیں کہہ دی تھیں۔ جانے دیں چھوٹی آپا، وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگی۔ محض غلط فہمی کی بنا پر یہ سب ہوا۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتی تو یقیناً ایسی ہی باتیں کہہ جاتی۔ تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں، دکھ تو ہوا، لیکن خیر چھوڑیں اس قصے کو۔ وہ موضوع بدلتے بولی۔ یہ بتائیں، میرے پیچھے ندا تو نہیں آئی؟ نہیں، کیوں کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، بہت دنوں سے نہیں آئی۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، امی کے پاس چلیں، وہ اکیلی بیٹھی ہوں گی۔ امی کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، تم بیٹھو۔ چھوٹی آپا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا، پھر کہنے لگیں، یہ بتاؤ تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ چھوٹی آپا، اب چھوڑیں اس بات کو، میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی میل نہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو نا؟ ہاں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تو چھوٹی آپا نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ تم بہت اچھی ہو رابعہ، نہ خود خفا ہوتی ہو نہ کسی کو خفا دیکھ سکتی ہو۔ اسی وقت لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں تو چھوٹی آپا خاموش ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگیں۔ میرا خیال ہے ندا آئی ہے، وہ کہنے لگی۔ ارے ہاں، اسی کی آواز ہے، چلو ابھی تم اسی کو تو یاد کر رہی تھی۔ وہ چھوٹی آپا کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے نکلی تو ندا اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے بازو پھیلا دیے۔ ندا اس کے سینے سے لگی تو کہنے لگی، ابھی میں نے تمہیں یاد کیا۔ آپ نے یاد کیا اور میں آ گئی۔ ندا کھلکھلا کر ہنسی، پھر چھوٹی آپا کے گلے لگتی بولی، آپ کیسی ہیں زوبیہ بھابھی؟ ایک دم فرسٹ کلاس، البتہ ربیہ کچھ بیمار ہے۔ ارے کیا ہوا بھابھی؟ ندا اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آپ تو واقعی بہت کمزور لگ رہی ہیں، خیر تو ہے؟ میں ٹھیک ہوں بھئی، تم سب کو تو یوں ہی وہم ہو گیا ہے۔ پھر بات بدلتے ہوئے بولی تھیں، اکیلی آئی ہو؟ سلیمان نہیں آئے ساتھ؟ وہ مجھے باہر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کیوں؟
وہ کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، شام میں اطمینان سے آئیں گے۔ اچھا تم بیٹھے تو اس وقت سے کھڑی ہو، اور یہ امی کہاں ہیں؟ وہ اسے بٹھاتے ہوئے امی کی طرف دیکھنے لگی۔ امی ابھی آ رہی ہیں، میں ان سے مل چکی ہوں۔ ندا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ اسی وقت فون کی بیل بجی تو چھوٹی آپا اٹھ کر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو کہنے لگیں، رابعہ شہروز بھائی کا فون ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ ندا سے ابھی آتی ہوں کہہ کر فون سننے چلی گئی۔ رابعہ اس کے ہیلو کہنے پر انہوں نے شاید اپنے اطمینان کے لیے اس کا نام لیا تھا۔ جی میں ہوں، کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، ابھی ندا آئی ہے، اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اچھا، وہ اچھا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کتنی دیر گزر گئی وہ ان کے بولنے کے منتظر رہی، وہ پتہ نہیں یوں ہی خاموش تھے یا کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ ہیلو، وہ کریڈل پر ہاتھ مار کر بولی، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ ایسا ہے رابعہ کہ پھر خاموشی اور الجھنے لگی۔ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت نہیں آ سکتے، اور یہ کہ میں ڈاکٹر کے پاس کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں، یا آپ شام میں آئیں گے تب لے جائیں گے؟ نہیں یہ بات نہیں، وہ اس کی پوری بات سننے کے بعد بولے۔ پھر ان کے خاموش رہنے پر کہنے لگی، پلیز شہروز احمد جو بھی بات ہے کہہ دو، میں بہت الجھن میں ہوں۔ بات یہ ہے رابعہ کہ ثاقب حسن یہاں آ چکا ہے، اور وہ ابھی میرے پاس سے گیا ہے۔ کچھ دن پہلے اگر وہ یہ اطلاع دیتے تو یقیناً وہ زلزلوں کی ضد میں آ جاتی، اور اب جب کہ احساسات گہری نیند سو چکے تھے تو نہ دل کسی خوف سے دھڑکا اور نہ ہی سائبان چھننے کا خیال آیا۔ اندر کہیں شاید آزردگی سمٹی تھی، وہ بھی لہجے میں نہیں اتری جب بھی سہولت سے کہہ گئی۔ پھر اس کے پھر کہنے سے شہروز احمد واقعی بوکھلا گئے۔ ان کے خیال میں اگر وہ اور کچھ نہ بھی کہتی تو خاموشی ضرور اختیار کر لیتی، لیکن وہ تو ایک لفظ کہہ کر ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ آپ جانتی ہیں، وہ کہنے لگے، 2 سال پہلے اس نے مجھے آپ سے شادی کر لینے کے لیے کہا تھا، اور مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ جب وہ واپس آئے گا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے اپنی امانت کے طور پر آپ کو… میں یہ ساری باتیں جانتی ہوں، وہ ان کی بات کاٹ کر بولی۔ ابھی وہ اسی سلسلے میں آیا تھا۔ کچھ دیر رک کر کہنے لگے، کیونکہ میں وعدے کی پاسداری کرتا ہوں، پابند شخص ہوں، اس لیے آپ بتائیں کہ میں اسے کیا جواب دوں؟ شہروز احمد، 2 سال قبل جب آپ دونوں کے درمیان کوئی بات طے ہوئی تھی تو کیا اس وقت میں موجود تھی؟ مجھ سے پوچھا تھا کسی نے؟ نہیں نا، تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی آئندہ زندگی اور خواہشات کا دارومدار میرے جواب پر ہے۔ خواہشات؟ اس کے ہونٹوں نے تلخ ہنسی کو چھوا۔ عرصہ ہوا ساری خواہشات اپنی موت آپ مر گئی تھیں۔ آپ کن خواہشات کی بات کرتے ہیں؟ اور پھر یہ بات تو 2 سال پہلے آپ نے کیوں نہ کہی؟ شہروز احمد، جب اس وقت خیال نہیں کیا تو اب کیوں؟ اس وقت میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ اب جانتے ہیں؟ وہ بے دھڑک پوچھ گئی تھی۔ اس وقت وہ صرف رابعہ اکرام علی تھی، ہر جذبات سے عاری۔ نہ گزری محبتوں کا خیال تھا، اور نہ ہی محبتوں کا احساس، نہ ملامتوں کا ڈر، نہ رسوائیوں کا کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ تلخ یادوں سے گھبرا کر دعا کرتے ہیں، الہی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اور اس نے تو یہی دعا نہیں مانگی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے ہر احساس کو بیٹھی تھی۔ زیادہ نہیں، صرف 1 ہفتہ شہروز اسے پوچھتے تو شاید وہ ساری مسئلتیں بالائے طاق رکھتے کہہ دیتی کہ میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، اور اب شہروز احمد یہی ایک جملہ سننے کے نہ صرف منتظر تھے بلکہ دعا مانگ رہے تھے کہ وہ ایسا ہی کہہ دے۔ پھر خواہ ثاقب حسن انہیں وعدہ خلاف خیانت کا الزام ان کے سر رکھے، وہ اسے صاف جواب دے دیں گے، لیکن وہ کہہ رہی تھی، شہروز احمد، آپ ہوں یا ثاقب حسن، دونوں کے نزدیک میری حیثیت کسی بے جان اور سستے کھلونے سے زیادہ ہرگز نہیں۔ ایسا کھلونا جسے خریدنے کی ثاقب حسن طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ آپ صاحب ثروت تھے، اس لیے آپ کا سہارا لیا۔ اسے خرید کر سنبھال کر رکھو، سجا دو، اور جب میں گردش دوران سے نکل کر آؤں تو اسے میرے حوالے کر دینا۔ اور آپ نے مان لیا، وہی کیا جو اس نے کہا۔ رابعہ، وہ شاید اس طرح بولنے سے حیران ہوئے تھے، کچھ کہنا چاہا کہ وہ بول پڑی، میں اس وقت بھی جب آپ دونوں کے درمیان کوئی بات طے ہوئی تھی اس سب سے بے خبر تھی، اور ابھی بے خبر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اگر کاتب تقدیر نے میری ڈور آپ دونوں کے ہاتھوں میں ہی تھما دی ہے تو پھر آپ بااختیار ہیں، جو چاہے کریں، میں یہ اختیار آپ کو دے رہا ہوں۔ مجھے… وہ رو پڑی، جانے کے جذبے کے تحت آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا کہ پھر وہ پکارتے ہی رہ گئے، اور وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ آہستگی سے ریسیور رکھ کر دوسرے راستے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ چھوٹی آپا کسی بھی وقت اسے پکارنے لگیں گی، اسی لیے جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر اپنے آپ کو تر و تازہ کرتی دوبارہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی، جبکہ شہروز احمد الجھ کر رہ گئے۔ اس کی باتوں سے کوئی نتیجہ نہیں پکڑ پائے تھے کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ میں بے خبر تھی اور ابھی بے خبر رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے یہی کہا تھا۔ وہ سوچنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے اور ثاقب حسن کو ایک ہی قطار میں کھڑا کرتی ہے۔ زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ غالباً یہ ہے کہ گزر تو جانی ہے، کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گی، چاہے اس کے ساتھ یا ثاقب حسن۔ ان کے نزدیک ایک دم ڈھیر ساری تلخی بھر گئی تھی۔ رابعہ اکرام علی دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگے،
تمہارے نزدیک اس کی شخصیت خواہ کتنی ہی قداور کیوں نہ ہو، میں اپنے آپ کو اس قطار میں کھڑا نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک وہ ایک مردہ ضمیر شخص ہے جو اپنی محبت دان رکھنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا۔ وہ ایک پل میں فیصلہ کر کے اٹھے اور آفس سے نکل آئے تھے۔ تمام راستہ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنا فیصلہ ایک دم سے کیسے سنا سکیں گے۔ گھر میں داخل ہوئے تو صورتحال انہیں اپنے حق میں لگی۔ صبح آفس جاتے وہ اسے کہہ کر گئے تھے کہ اس وقت آ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اور امی کے علم میں بھی یہ بات تھی، اس لحاظ سے اسے اس وقت تیار ہونا چاہیے تھا۔ وہ صبح والے حلیے میں بیٹھی تھی، ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ تو تھی ہی، اسے دیکھ کر شدت سے چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ ربیہ اتنی اونچی آواز میں پکارا کہ وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ ندا اور چھوٹی آپا بھی اٹھ گئی تھیں۔ میں صبح آپ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں اس وقت آؤں گا، اور میں اپنے بہت سے کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے سر جھکانے پر اونچی آواز میں کہنے لگے، ایک دفعہ کی کہی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو ہر بار کہنی پڑتی ہے۔ اتنا فالتو شخص نہیں ہوں میں کہ اپنی ساری زندگی آپ کو ذرا سی بات سمجھانے میں گزار دوں۔ ان کی اونچی آواز سن کر امی اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں، اور وہ ان کا خیال کے بغیر کہنے لگے، حد ہوتی ہے برداشت کی، اور میں نے 2 سال تک آپ کی لاپرواہیاں برداشت کیں، اس امید پر کہ شاید آپ سمجھ جائیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، میرے وقت کا احساس، لیکن آپ کو کسی بات کا کوئی احساس نہیں، اور میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر شہروز، امی نے آگے بڑھتے ہوئے تنبیہ لہجے میں پکارا، لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے، اس سے زیادہ اونچی آواز میں بولے، گیٹ لاسٹ رابعہ، میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے در و دیوار بھی حیران تھے، جنہوں نے کبھی شہروز احمد کو اتنی اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا تھا۔ شہروز بیٹا آرام سے، امی انہیں غصے پر قابو پانے کے لیے کہنے لگیں، لیکن غصہ کہا، یہ تو وہ وقت تھا جس کے تصور سے گزشتہ 2 برسوں میں بارہا وہ اندر تک لرزے تھے۔ آپ ان کی طرفداری نہ کریں امی، میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں طلاق دیتا ہوں۔ شہروز احمد امی کے چیخ نما آواز ان سے کہیں اونچی ہو گئی تھی۔ روک لو اپنی آواز کو، اور اے کاش کہ اوپر والا قوت گویائی چھین لے ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے سوچا، رابعہ اکرام علی ضرور قوت گویائی سے محروم ہو گئی تھی کہ چاہنے اور کوشش کے باوجود بھی ہل نہیں سکی تھی، نہ ہی کچھ کہہ سکی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں رابعہ، امی کے منع کرنے کے باوجود دوسری بار کے ساتھ چھوٹی آپا بھی چیخ پڑی تھیں۔ نہیں شہروز بھائی، خدا کے لیے، اور شاید یہی قیامت کی گھڑی ہے۔ در و دیوار لرزتے ہوئے پیروں کے نیچے زمین زور زور سے چکراتی بل کھاتی، اور چھت ابھی اس کے سر پر آ کر گرے گی۔ ابھی شاید سور پھونکنے کی آواز آئے گی، اور پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کچھ بھی۔ ماؤ ذہن کے ساتھ اس نے ہر شے کو اپنی جگہ سے کھسکتے دیکھا، لیکن نہیں، ہر شے تو اپنی جگہ موجود تھی، زلزلوں کی ضد میں تو وہ خود تھی، اور آخری بار جیسے سور پھونکا گیا تھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں رابعہ۔ آخری بار طلاق کے الفاظ کہہ کر وہ ثاقب حسن جیسے لوگوں کی قطار سے نکل کر گویا سرخ روح ہو گئے تھے۔ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے وہ جو روز اول سے ان کے لیے شجر ممنوعہ بنا دی گئی تھی، اب تو سچ مچ شجر ممنوعہ ہو گئی تھی۔ امی، ندا اور چھوٹی آپا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں، اور وہ ان سب سے نظر بچاتے ہوئے پلٹے اور قدم بڑھانا چاہتے تھے کہ امی کی آواز شہروز احمد اور اس کے ساتھ ہی وہ گرتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ انہوں نے بھاگ کر انہیں بازوؤں میں تھام لیا۔ تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ شہروز احمد، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ امی ان کے ہاتھ جھٹک کر صوفے پر بیٹھ گئی تھیں، تو انہوں نے ندا کو اشارہ کیا جو بھاگ کر پانی لے آئی اور گلاس امی کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا۔ رابعہ میری بچی، امی کے حواس بحال ہوئے تو اسے پکارا، اور وہ گمسم سی کھڑی تھی، اس مسافر کی طرح جس کا تمام مال و متاع راستے سے ہی لٹ گیا ہو۔ اس کی خالی خالی نظریں دل میں ترازو ہو کر رہ گئی تھیں۔ میری بچی میرے پاس آؤ، امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ تب امی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر رو پڑی، شہروز احمد، اس بے زبان بچی پر تم نے جو ظلم کیا ہے اس کے لیے تو خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ارے کوئی شکایت تھی تو مجھ سے کہتے، یوں کھڑے کھڑے فیصلہ سنا دیا۔ مجھے بتاؤ کیا منہ دکھاؤں گی اس کے ماں باپ کو؟ شہروز بھائی، رابعہ بھابھی یہاں سے نہیں جائیں گی، میں انہیں نہیں جانے دوں گی۔ ندا بھی رونے لگی، اور چھوٹی آپا حیران کھڑی تھیں، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک جو کچھ ہوا ہے یہ حقیقت ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھیں۔ شہروز ان کی کیفیت سمجھ رہے تھے، بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ سارے ناطے توڑ کر خود بھی آزردہ کھڑے تھے۔ ایک لمحے کو چھوٹی آپا کو ان پر رحم آیا، لیکن پھر بہن کی محبت حاوی ہو گئی۔ بہت آہستگی سے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر رابعہ کی طرف بڑھ گئیں، اس کی کلائی تھام کر اٹھایا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس کی ویران آنکھوں کے سمندر خوش ہو گئے تھے کہ زندگی کے اتنے بڑے المیے پر کوئی بوند ڈھونڈنے سے نہ ملی۔ سوکھے ہونٹ ایک دوسرے میں مدھم جیسے اب کبھی جدا نہ ہوں گے۔ چھوٹی آپا کا کلیجہ پھٹنے لگا، اس کا ہاتھ تھام کر پلٹی اور کہنے لگیں، امی اب رابعہ کے لیے کیا حکم ہے؟ اور امی نے دوپٹے میں منہ چھپا لیا۔ اس نے اس مہربان عورت کو روتے ہوئے خاموشی سے دیکھا تھا، جو قصوروار نہیں تھی پھر بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی تھیں، اور قصوروار تو کوئی بھی نہیں تھا، خود وہ بھی نہیں، پھر بھی وہ
میرے کمرے میں چلو، چھوٹی آپا نے اس کا کندھا ہلا کر کہا تو آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں جا رہی ہوں اور مجھے تو جانا ہی تھا۔ الفاظ ہونٹوں سے ٹوٹنے لگے۔ نہیں بھابھی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، ندر روتے بولی۔ امی بھائی جان، خدا کے لیے انہیں روکیں۔ کس ناطے؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ انہوں نے سر جھکا لیا اور اس نے آخری نظر در و دیوار پر ڈالی جن میں محبتوں کی چاشنی رچی بسی تھی۔ بس اپنا رخ دروازے کی سمت کیا، ان کے قریب سے گزرنے لگی تو لمحہ بھر کو ٹھہر گئی۔ شہروز احمد، جو فیصلہ خود ہی کرنا تھا تو فیصلے کا اختیار مجھے سونپ کر کچھ وقت کا اطمینان کیوں بخشا؟ انہوں نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ آگے بڑھ گئی۔ کیسے جاؤ گی؟ چھوٹی آپا پیچھے سے پکار کر کہنے لگی۔ وہ انسنی کر کے بڑھتی چلی گئی۔ ربیہ، امی نے پکارا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رک جاؤ، اس طرح مت جاؤ۔ اور تم کیوں جا رہی ہو؟ یہ گھر تمہارا ہے۔ بیگم صاحبہ، فرار حاصل کرنے یا آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے اور نہ ہی بدل سکتی ہے۔ وہ پلٹ کر بولی۔ وہی باتیں جو گزشتہ 2 برسوں میں شہروز احمد نے بارہا اس سے کہی تھیں۔ لیکن بیٹا، اس طرح تو مت جاؤ۔ پھر ہمیں الزام دو، گالیاں دو اور میں تمہیں شہروز احمد کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت بھی دیتی ہوں۔ اپنی ہرما نصیبی کا الزام آپ کو کیوں دوں؟ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ سب کی محبتیں یاد رہیں گی۔ خدا حافظ۔ وہ دھکے دھکے قدموں سے باہر نکل گئی۔ شہروز احمد اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے مجبور اور بے بس نہ ہوئے تھے جتنا وہ اب اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ ان کی اولین محبت، ان کی زندگی ان کے سامنے سے دور جا رہی تھی اور وہ اسے روکنے پر قادر نہیں تھے۔ گلاس ڈور سے باہر نظر دوڑائی۔ یہ ہرما نصیب لڑکی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ 2 سال قبل وہ ان کے ساتھ ان کے وجود کا سہارا لیے ہوئے اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس راہداری سے گزرتے اس کے لیے پھولوں کا فرش بچھایا گیا تھا اور بے شمار پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور کی گئی تھیں۔ پھر اس تمام عرصے میں کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ کبھی کوئی دن ایسا نہیں تھا جو وہ ان کے بغیر کہیں گئی ہو۔ ہمیشہ ان کے قدم سے قدم ملا کر اس گھر کی دہلیز پار کی اور اب تنہا جا رہی تھی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ پتہ نہیں راستوں سے آشنا بھی تھی کہ نہیں۔ بے سر و سامانی کا خیال آیا تو کہنے لگے، صوفیہ، ڈرائیور سے کہیں اسے چھوڑ آئے۔ اور چھوٹی آپا اس تمام عرصے میں پہلی بار ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بھابھی، ندا خود رونا بھول کر ان کی طرف بڑھی اور امی کی نظریں شہروز پر جا ٹھہری، جو قصوروار نہیں تھے لیکن سارا الزام اپنے سر رکھ کر مجرم بنے کھڑے تھے۔ امی کو بے حد خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر ان کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس طرح سر مت جھکاؤ شہروز احمد۔ امی کا ٹھہرا ہوا سرد لہجہ دل میں ترازو ہو گیا۔ اس لہجے میں تو اسی وقت بات کیا کرتی تھیں جب کوئی بات انہیں بہت دکھ پہنچاتی۔ مرد ہو اور مردانگی کے زوم میں ایک کمزور لڑکی پر جو ظلم کیا ہے اس پر سر اٹھا کر فخریہ اعلان کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امی پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائیں تو ہتھیلیوں سے آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ مت کہو مجھے امی، اور اس سے پہلے کہ میں تمہارے سر سے ہمیشہ کے لیے دست شفقت کھینچ لوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے سوچا اس وقت ان کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، اور اپنی سوچوں پر فوراً عمل کرتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے اور پھر گھر سے ہی نکل گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دیر سوچتے رہے کہ کہاں جانا چاہیے۔ اس حال میں آفس نہیں جانا چاہتے تھے۔ قریبی دوست تھے بھی تو یہ ایسا وقت تھا کہ سب اپنے آفس میں مصروف ہوں گے۔ پھر کسی خاص جگہ کا تعین کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر کے سامنے والی روڈ سے نکل کر دائیں طرف مڑے تو انہیں دور سے وہ نظر آ گئی تھی۔ تیز چلنے کی کوشش میں اس کی چال متوازن نہیں رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سہارا دیے ہوئے ہو۔ حالانکہ ان کا اس کے پیچھے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ابھی تو انہیں اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا، لیکن اب جب وہ نظر آ ہی گئی تھی تو اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ بے اختیار سپیڈ بڑھا کر گاڑی اس کے قریب لے جا کر روک دی، اور وہ جو اپنے خیال میں چل رہی تھی گاڑی کی آواز پر رک گئی۔ ان پر نظر پڑی تو خاموشی سے دیکھی گئی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، البتہ آنکھیں شکوہ کناں تھیں۔ آئیے آپ کو چھوڑ دوں۔ آواز کے بوجھل پن کو چھپا نہ سکے، اور اب جبکہ وہ نام نہاد بندھن بھی نہیں رہا تھا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنا اندر اس پر عیاں ہونے دے۔ آخرکار وہ اجنبی ہو ہی گئے تھے، پھر کیوں دل کی کوئی بات، کوئی جذبہ ان تک پہنچے فوراً منہ موڑ کر چل دیتی تو کسی جذبے کا اظہار ہوتا، اور بولتی تو آواز میں شکستگی سمٹ آتی۔ اس لیے دونوں باتوں سے گریز کیا، اسی طرح کھڑی رہی، بس پلکوں کو جھکا لیا۔ آئیے رابعہ۔ اصرار پوشیدہ تھا۔ اب پلیز یہ مت کہہ دیجیے گا کہ کس ناطے۔ کوئی ناطا، کوئی تعلق تو پہلے بھی ہمارے درمیان نہیں رہا، پھر بھی ہم ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ آخری سفر اور سہی۔ ہاں، ایک آخری سفر اور سہی۔ انتہائی دکھ سے سوچتے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس پر اسے چلنا تھا۔ اسے شجوپن میں دیکھ کر انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور پھر اصرار سے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ یوں ہی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ تمام راستہ پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، وہ تو تھی ہی خاموش، جبکہ کہنے کو دونوں کے پاس بہت کچھ تھا۔ وہ ساری باتیں جو برسوں میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے کہیں نہ جا سکیں۔ وہ باتیں کہنے کو دل مچل رہے تھے، لیکن اب دسترس میں وقت تھا اور نہ ہی اختیار، نہ کوئی فائدہ۔
باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نیا آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔